बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह तबारक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये इतवार की जो सवाल जवाब की जो नशिस्त जो पिछले हफ्ते हुई थी उसकी एक्सटेंशन है। तो मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। तो मुफ्ती साहब काफ़ी सारे सवालात अभी हैं जो पिछले हफ्ते भी कुछ दरियाफ्त किए थे। तो अभी कुछ और सवालात हैं जो इंशाल्लाह लोगों की तरफ से आए हैं, तो उसका जवाब जब मिल जाए इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब पहला सवाल जो है वो अ, सीरत से मुतालिक है कि मौजूदा दौर फितर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा की रहनुमाई की कितनी अहमियत है, और आज जबकि हम मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार हैं तो इस्लामिक हिस्ट्री और जो गोल्डन एज है, इस्लामिक गोल्डन एज, उसके पढ़ाए जाने का और उसका इस निसाब में शामिल करने का जो है वो पूछा है साहब ने। उसमें जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, या ख़ास तौर पे जो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारे जो हिस्ट्री में चीज़ें मिलती हैं वो मगरब की तरफ से आई हैं या हिंदुओं की तरफ से आई हैं। तो मुसलमानों को मतलब ये कि कौन सी हिस्ट्री जो है उसको शामिल करना चाहिए। तो ये दो दो चीज़ें हैं, सीरत के ऊपर और इस्लामिक गोल्डन एज के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा और बहुत वज़नी सवाल आपने दरियाफ़्त फरमाया है, और बहुत मर्तबा ऐसे सवालात आते हैं जो एक ख़ास वज़न और मुकाम रखते हैं, और ख़ुशी भी होती है कि अल्लाह का शुक्र है अगरचे तादाद में कम, लेकिन बहुत से लोग फ़िक्र और हक़ाइक़ का तज्ज़िया करने वाले होते हैं। आपने जो सवाल पूछा है शायद उसकी तशरीह और उसका जवाब आज ना हो सके। वजह उसकी ये है कि मालूम नहीं, एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ पेश आ रही है, आपने उसके मुताल्लिक़ सोचा है या नहीं। हमारी इन रिकॉर्डिंग्स में जिनसे हकीकतन बेज़ारी होती है कि शोहरत और अपनी तारीफ़ और ये बेहुदा चीज़ें सुनने का सामान ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें कुछ नशस्तें ऐसी भी होती हैं जो ख़ालिसतन इस निस्बत और इस जज्बे के तहत होती हैं कि शायद हमारे छोटे एक तरबियती नशिस्त कह लें या एक ज़हनी तरबियत वो हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने मना किया है इस बात से कि कोई शख्स अपनी तारीफ़ ख़ुद करे, और अल्लाह ने फरमाया है कि जिसको हम चाहें पाक कर देते हैं, और अपने आप को कभी भी पाक ना कहो। इसलिए ये तरबियती नशिस्तें जो होती हैं उसका मकसद ये नहीं है कि कोई भी शख्स उससे मुस्तस्ना है, बोलने वाला भी सुनने वाले भी
اور اس کی تعریف اور تنقید کرنے والے سب کے سب اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بھلی بات سنیں اور بولیں۔ اور اجتماعی فکر اور اجتماعی دعوت یہ دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ آپ حضرات کا شکریہ اور اللہ تعالی حسب مراتب جزائے خیر دے کہ کئی ایک ممالک میں آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں، جیسے کہ تسلسل کے ساتھ خبریں پہنچتی ہیں۔ ہمارے ہاں فکر اور اضطراب کی ایک بڑی چیز جو پریشان کن ہے وہ امریکن آرمی کا افغانستان سے انخلا ہے کہ اس کے بعد صورتحال کیا بن سکتی ہے، اور خوف اس بات کا ہے بہت گہرا کہ کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ جو 30 برس تک اس سے بھی زیادہ لاکھوں انسان جس اضطراب اور زندگی کے ساتھ اسے ختم کر کے قبر جا پہنچے، اور جو زندہ ہیں اور حساس طبیعتیں ہیں وہ ان صدموں کو اب تک نہیں بھلا سکیں، کہیں ہم دوبارہ اس دور میں داخل تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہے جو پریشان کن ہے، اور حالات کا تجزیہ اور عالمی سیاست کا بہاؤ کدھر لے کے جا رہا ہے، اس سیاست سے تو کچھ غرض نہیں، مگر یہ صورتحال اگر دوبارہ پیش آ گئی تو پھر بنے گا کیا؟ ہم اپنی نئی نسل کو اور ہم اپنے آئندہ آنے والے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے، اور کیا پھر سے جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ پھر ہوش سنبھالتے ہی دھماکے، خون، چیخیں، یتیم ہو جانا، بھکاریوں کا بڑھ جانا، تعلیمی ادارے نشے کی آماج گاہ، اور جو بھی پچھلے 40-50 برس میں 80 سے لے لیں اور اب تک 40 برس میں تباہی در تباہی ہوئی ہے، کیا پھر یہ حالات اور دور دیکھنا پڑے گا؟ یہ بہت پریشان کن مرحلہ ہے، اور بہت سے لوگ جن کی راتوں کا سکون اور دن کا چین اس سوال سے برباد ہے، وہ اس فکر میں غلطاں و پیشاں رہتے ہیں کہ آخر اس اگلی نسل کو اور ان بچوں کو دیا کیا؟ یہ چیزیں آپ اگر بغور سوچنا اور مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ
ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فہرست دیکھیں جن کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 80 برس تھی، جن کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 70 سال تھی، وہ یزید تک کے دور میں رہے۔ بیچ میں دو فکرے اور عرض کریں کہ ہم بالکل ٹھیٹھ عقیدے کے حامل ہیں اور ٹھیٹھ اور خالص عقیدہ اہل سنہ کا جو چلا آ رہا ہے اس سے سر منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ناسبیت میں اور دوسری طرف شیعت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی جماعت پر بھی تان بازی سے نہیں چوکتے، اور ایک طرف وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مداح، لیکن وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی توہین میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم دونوں سے بری اور بیزار ہیں۔ خالص ٹھیٹھ اہل سنہ ان کے مطابق ہیں۔ تو ہماری گفتگو سننے سے بہتر چیز ہے کہ جو لوگ یزید کے مداح اور اسے اچھا سمجھنے والے اور اہل سنہ سے خارج ہیں، وہ کوئی نفل پڑھیں، کوئی اور نیکی کا کام کریں، کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کربلا میں جو پیش آیا اور جس شجاعت کی داد انہوں نے دی، ان کی تعریف سے زیادہ یزید کی مذمت کو ضروری سمجھتے ہیں کہ عادل کی تعریف سے زیادہ ضروری ہے کہ ظالم کی مذمت کی جائے۔ تو بات وہ چل رہی تھی کہ آپ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی عمروں پر غور کریں جن کا انتقال یزید کے دور میں ہوا ہے، اور سوچیں پھر اس سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جن کا انتقال ہوا ہے، 60 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور رہا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کی عمر 70-80 سال تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ کتنے سال کا تھا؟ 16 سال کے تھے، 17 سال کے تھے، 18 اور 20 برس کے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بڑی خاص چیز تھی کہ جتنی جتنی عمر مبارک طویل ہوتی گئی، آپ اتنا اتنا اگلی نسل کے بچوں کو اپنے قریب لاتے گئے۔ آخری جھنڈا جو آپ نے باندھا ہے اور آخری آدمی جس سے کھل کے اتنی محبت کا اظہار فرمایا وہ اسامہ تھے، اور اسامہ 17 سال کے، 16 سال کے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انتقال پر 30 سال کے جوان تھے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو، ان لڑکوں کو جو اپنے قریب رکھا اور عہدے اور قیادتیں دیتے رہے، تو وہی بات ہے کہ ہیروز کی ایسی نرسری لگا کر گئے تھے کہ وہ کہاں 110 ہجری تک لوگ چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 98 برس بعد تک یہ لوگ سلامت رہے۔ تو اس لیے
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کس کی موت کا کیا وقت ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ اسلام نے جو سیاست اور گرد و پیش کے حالات اور حکمرانوں کو جو تربیت دی تھی، کہیں دور دور تک اس کے اثرات نہیں ہیں، اور اخلاقیات، علم اور علم کا صحیح استعمال یہ اس دور کی خصوصیات میں تھا اور مدتوں مسلمانوں میں رہا، لیکن اب دنیا میں ایک چپے کے برابر جگہ نہیں ہے، اور صرف ایک مثالی شخصیت حکمرانوں میں سے نہیں ہے جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ امیدوں کا مرکز ہے یا یہ انسان اس کی فکر درست ہے۔ آپ کو ایک نمونہ بتائیں اسلام کی سیاست کا اور اپنی برتری دنیا میں ثابت کرنے کا اور ظالموں کو مزہ چکھانے کا، کہ بار بار یہ ڈرامے نہ رچائے جائیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائیوں کی سلطنتوں پہ مستقل حملے ہوتے رہے، اور مسلمان مسلسل ان کے علاقے حاصل کر کے وہ یا تو اپنا باج گزار، ٹیکس دہندہ بناتے رہے، اور یا پھر تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ چنانچہ سادات کرام اور وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آئے تھے مدینہ منورہ حرمین شریفین سے، ان کی اولادوں کو چھوڑ کے اکثریت عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کی، وہ اسلام میں آتے رہے، اور اس سے عیسائیت کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر مسلمانوں کے ذریعے جو علوم 400 سال تک یورپ نے ابن رشد کے پاؤں دھو کے پیے۔ ابن رشد اتنا بڑا آدمی تھا کہ باقاعدہ فرانس نے پابندی لگائی اس بات پہ، اور چرچ نے کہ ہمارے بچوں میں کوئی بھی ابن رشد کو نہیں پڑھے گا، اور قسم اٹھواتے تھے کہ قسم کھاؤ نہیں پڑھو گے کیونکہ ابن رشد کا فلسفہ۔ لیکن پھر فرانسیسیوں نے اس بات کو سوچا اور انہوں نے کہا کہ ہم خود تو اس علم سے باز رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی نسلوں کو بھی اگر یہ نہ پڑھائیں گے تو پھر ہوگا کیا، ہماری نسلیں جاہل رہیں گی۔ 400 سال تک ابن رشد نے یورپ پہ حکمرانی کی ہے، ان کے بچے یہ پڑھتے رہے، اور ان سے پھر تحقیق کی نئی راہیں کھلیں۔ عیسائیوں کہ اس مسلسل نقصان سے نفرتیں ظاہر ہے کہ ہوتی ہیں، تو عیسائیت کی حکمرانی سمٹ کر قسطنطنیہ میں آ گئی، استنبول میں،
اور ساری مذہبی قیادت بھی جمع ہو گئی اور سیاسی قیادت بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک جگہ بغاوت ہوئی، اور وہ عیسائیوں کے قریب کا علاقہ تھا، یا پھر عیسائیوں نے خود حملہ کیا، تو حکومت نے وہاں اپنے دستے بھیجے۔ ان میں سے ایک دستہ پکڑا گیا اور بہت چنے ہوئے افسر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گرفتار ہو گئے۔ ان میں قریشی بھی تھے اور بہت ماہر لوگ تھے۔ تو جب حاکم وقت کے سامنے وہ پیش کیے گئے کہ ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے، تو اس نے آ کے نہایت ذلت آمیز تقریر کی، اور اس نے کہا تم نے ہمارا دم ناک میں کر رکھا ہے، اور تم ایسے خراب اور ایسے خراب اور ایسے خراب۔ ان میں ایک قریشی بڑے رتبے کا آدمی تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا تم کر کیا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، یہی نہ کہ میں قتل کرا دو گے۔ تو ہم تو پہلے ہی سوچ کے نکلے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت سے بڑی چیز کیا ہے۔ تو یہ گالیاں اور یہ طرز گفتگو اس کو ختم کرو، اور جو کرنا ہے وہ کرو۔ اتنی آزادانہ گفتگو اور اس جرت کے ساتھ ایک پادری اٹھا اور اس نے اس کو پکڑا قریشی کو، اور ایک تمانچہ مارا اور دوسرا مارا، اور چہرے پہ اس نے کسر رہنے نہیں دی۔ اور اس حال میں کہ ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، تو وہ افسر بولا قریشی، اور اس سے کہا معاویہ کدھر گئے ہو؟ کاش میری بات تم تک پہنچتی اور اس ذلت کا بدلہ کوئی چکاتا۔ بادشاہ کے اشارے پہ یا پھر اپنے پاس سے بہرحال انہوں نے ان مسلمانوں کو خوب مارا اور جیل بھیج دیا۔ جو لوگ سن رہے تھے وہاں وہ بھی تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچا دیتے، وہ ایسے کہ ہوتا ہے، جاسوسی ہوتی ہے، خبریں پہنچتی ہیں۔ وہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی، وہ سنتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک آدمی کو بلایا جس پہ انہیں اعتماد تھا، فوجی تھا وہ بھی، اور اسے کہا کہ مکمل رازداری کے ساتھ ایک کام کرنا ہے۔ اس کا حضرت کہیں، تو انہوں نے بے شمار دولت اسے دی، سونا چاندی کیا کیا چیزیں، سکے، اور کہا کہ جاؤ تجارت کرو اور قسطنطنیہ میں، استنبول میں اپنے تعلقات بنا کے آنا۔ تجارتی قافلے چلتے تھے، وہ گیا، اس نے وہاں جا کر چیزیں فروخت کی، خریدیں، پھر واپس آیا، اور وہ یہ کام اس نے شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مسلسل رابطہ اس کا تھا، اور بتاتا رہا کہ حضرت یوں گیا ہوں، یہ چیزیں لے گیا تھا، اتنا نفع ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ اور ایک دن انہوں نے کہا کہ جس پادری نے اس قریشی کو تھپڑ مارا ہے اس کا نام یہ ہے، اور اس سے تعلقات پیدا کرنے ہیں انتہائی گہری دوستی کے۔
وہ چلے گئے، پادری تک پہنچ گئے کہ کس چرچ میں ہے۔ کمال الدین یاد آتے ہیں موصل کے رحمہ اللہ، عیسائی جن سے آ کر تورات پڑھتے تھے، بائبل پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے مسلمان علماء کا کمال تھا کہ انہوں نے عیسائیوں کو بائبل پڑھائی۔ ہمارے زمانے کے بہت سے مذہبی رہنما وہ فوراً اس حدیث پہ آ جاتے ہیں جھٹ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا، اور علم بس اتنا ہی سطحی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ حدیث کینسلڈ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ منسوخ روایتیں بیان کرتے ہیں، پڑھیں تو جب نا، تو انہوں نے جا کر اس سے تعلقات بنائے، اور پھر وہ عیسائیت کے متعلق سوالات کرتے رہے، اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے عطر، ریشمی کپڑے ان کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ ہوتے ہوتے دوستی ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن کا انتظار کرو جب وہ خود تم سے کوئی چیز مانگے، تمہاری دوستی اس حد تک ہونی چاہیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کئی مہینے کے بعد، انہوں نے کہا کہ تم آتے جاتے ہو شام میں اور دیگر علاقوں میں، دمشق میں، یہ چیزیں اگر لاؤ تو میں تمہیں قیمت بھی دوں اور بہت اچھی مجھے لگتی ہیں۔ اب کہ وہ چلا قافلہ لے کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق وہ ساری چیزیں اس نے لا دی، اور مضبوط سواریاں جو دور تک بہت جلدی بھاگ سکیں، اور طاقتور سپاہی عام سادہ کپڑوں میں اس مرتبہ ساتھ تھے۔ وہ گیا اور اس نے اس پادری سے کہا کہ جناب والا جو چیزیں آپ نے دریافت فرمائی تھی سب آ گئیں، اور آپ فلاں مقام تک اگر چلیں تو بہت سامان ہے، آپ ملاحظہ کر لیں۔ تو چلے گئے۔ جو ہی وہ اپنی سواری سے اترے، وہ جو چند ایک سپاہی ساتھ تھے مضبوط، انہوں نے فوراً پکڑا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے انہوں نے اپنی سواریوں پر سوار کر لیا اور چھپا لیا، اور جا کر اطلاع دی کہ حضرت وہ پادری لے آئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلاں دن آ جاؤ۔ تو جب وہ آیا، پادری حیران کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو حضرت نے اشارہ کیا، مطلب پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو نہیں ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اس پادری کے آنے کے بعد کہ ہمارے قیدی واپس کر دو۔ اس کو اپنے پاس ہی رکھا دمشق میں، اور ان کو لکھا کہ ہمارے قیدی واپس کرو۔ انہوں نے کہا تم ہمارے قیدی واپس کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی قیدیوں کی یعنی اس اعتبار سے قربانی دی کہ مثلاً وہاں سے 10 مسلمان لانے تھے تو انہوں نے کہا 100 ہمارے بندے بھیجو۔ وہ راضی ہو گئے، اور جب وہ پہنچے تو فرمایا فلاں دن اس پادری کو لے آنا۔ پادری آیا حیران پریشان، اور مسلمانوں نے پوری عزت اور احترام کے ساتھ رکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے، کسر نہ چھوڑنا۔ اور جب وہ دربار میں پیش ہوا تو انہوں نے اشارہ کیا تو پردہ ہٹایا گیا، اور سامنے اس کے وہی قریشی بیٹھا ہوا تھا
کرسی پہ جس کو اس پادری نے مارا تھا اور جس سے کہا تھا معاویہ کہاں ہو، میری مدد کو آؤ، وہ قریشی آئے اور اس نے آ کر ایک تھپڑ سیدھا مارا منہ پہ. اس نے کہا میں نے اللہ کی قسم نہ کھائی ہوتی تو پادری میں تمہیں نہ مارتا، میں نے خدا کی قسم کھائی تھی، اس کو میں نے پورا کر دیا، باقی تمہیں مارنا اور مزید تھپڑ مارنا اب میرا مقام اجازت نہیں دیتا، شرم آتی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنی چیزوں کی انہوں نے تمنا کی تھی سب ان کے ساتھ رکھا اور عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر دیا اس پادری کو، اور بہت کچھ دیا، اور فرمایا کہ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی قیدی ہو جائے نا آپ کے پاس پہنچیں تو اپنے بادشاہ سلامت سے کہنا کہ جنگی قیدی ہوا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی توہین اور گالیاں دینا یہ مناسب نہیں ہوا کرتا. پادری جب پہنچا تو اس نے کہا کچھ ہو جائے خدا کا واسطہ اپنی زبانیں ٹھیک کرو، تم لوگوں نے گالیاں دی تھی، میں نے بھی جذبات میں آ کر اسی طرح کیا تھا، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے انتہائی عزت مجھے دی، ہر منہ مانگی چیز دی، لیکن سبق بھی چکھا دیا، آئندہ کو مزہ چکھایا اور سبق سکھا دیا کہ سیاست کیا ہے. اس لیے اب حکمرانیاں نہیں رہیں، سیاست نہیں رہی. ایک کتاب ہے کبھی آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو، روڈ ٹو رمضان. ہیکل نے مصر میں یہ کتاب شاید اوریجنلی انگلش میں لکھی گئی تھی، اردو ترجمہ عربی ترجمہ اس کا ہوا ہے، وہ پڑھنے کا موقع ہوا. یہ فکر کی دوسری گھاٹی اور دوسری چوٹی پہ آ جائیں کہ کہاں وہ سیاست اور کہاں فکر کی یہ پستی. کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز سکھائی ہے، اور جذبات اور طاقت کا نشہ اور نعرے ان سے ہٹ کے صحیح پلاننگ کیسے کی جاتی ہے. اپنے آپ کو مٹانا اور اداروں کو ترجیح دینا، اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنی ذات اور ہستی سے بہت بلند ہو کر سوچنا کہ میرا خاندان، محلہ، جس سطح کا آدمی ہے، ملک، امت، ان کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے، کیسے ایک بہتر اور اچھی قوم بنائی جا سکتی ہے. اس لیے اب اس موڑ پہ ہمارے ہاں بھی 2-3 دھماکے ہوئے ہیں، اور بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ کیا اب پھر وہ دور شروع ہوگا کہ امریکن فورسز کے بعد اور ان کے ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ تھا، کدھر کو جا رہے ہیں، اور ہماری آئندہ نسلیں کیا دیکھیں گی. اس لیے جذباتیت کو ذبح کر کے اس کو پس پشت پھینک کر کچھ سنجیدگی تو ہونی چاہیے کہ اب ملکی اور عالمی سطح پر ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا جنہوں نے ایک عرصے سے
اس ملک میں لوگوں کو گیندیں اور فٹ بال بنا رکھا ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کا خطبہ دیا اور انہوں نے کہا زمین ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، کون ہوتا ہے جو ہمیں روکے؟ کون ہوتا ہے جو منع کرے؟ آئندہ جمعے کو پھر وہ آئے، بس معمول کے مطابق انہوں نے یہی جملے دہرائے۔ انہوں نے کہا پیسہ میرا ہے، ملک میرا ہے، میں جو چاہوں سو کروں، کون ہوتا ہے جو مجھے روک سکے؟ تیسرے جمعے کو پھر انہوں نے یہ کہا تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا معاویہ پیسہ ہمارا ہے، ہم نے خون دیا ہے، جو مال غنیمت ہے وہ ہمارا ہے، یہ زمینیں ہماری ہیں، تمہارا جو حصہ شریعت کے مطابق ہے وہ تمہارا ہے، باقی سب چیزیں عوام کی ہیں، ہماری، تم کیسی باتیں کرتے؟ پھر بیٹھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا میری امت میں کہ حکمران جو کچھ کریں انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگلا فقرہ یاد رکھیے گا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جو حکمران ہیں جب غلط بات حرکتیں کریں گے اور کوئی انہیں نہیں ٹوکے گا اور وہ اس کے منہ پہ نہیں بولیں گے، نہیں اس کو کہیں گے کہ غلط کام ہے، خدا جہنم میں ان کے چہرے بگاڑ کر بندروں کی صورت میں انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو لوگوں میں ڈرا کہ کہیں میں بھی تو ایسا حکمران نہیں ہوں کہ جو مرضی کو اور تم میں سے کوئی پوچھے نا۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا معاویہ میں نے 2 جمعے تو برداشت کر لیا، پھر مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنے حکمرانوں پر تنقید نہ کرے اور ان کے برے کو برا نہ کہے، یہ قیامت میں بندر کی صورت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جب مجھے یہ حدیث یاد آئی تو میں کھڑا ہو گیا تاکہ تمہیں میں بتاؤں۔ ٹھیٹ لفظوں میں مطلب یہ تھا کہ یہ اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی۔ یہ رسپانسبلٹی تھی حکمرانوں کی۔ کوئی ایک آدمی ہے، کوئی ایک آدمی جو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہو، کہیں ہو، جو اس کو کہہ سکے کہ سر یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ پستی کا یہ حال ہے کہ ایک کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، وہ تو اسد صاحب کی ہے، روڈ ٹو رمضان، غالباً ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ انگلش میں وہ لکھی گئی ہوگی، اس کا عربی ترجمہ وہ پڑھنے میں آیا۔ ایک اور صاحب نے بھی سوال بھیجا ہے، شاید آج دن کی گفتگو میں ہی تھی، وہ الجزائری کا قصہ کہ اس نے مارا۔ تو جو فرانسیسی سے ترجمہ ہوا تھا انگلش میں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ وکٹر ہیوگو، اس کو فرانسیسی میں کیسے پڑھتے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں۔ 1802 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1885 میں وہ مرا ہے، اور اس نے نظم لکھی تھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والعیاذ باللہ، اور اس کا نام تھا دا ایئر 9 آف دا ہجرا۔ پروناؤنسیشن میں یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ فرانسیسی کے جو الفاظ ہیں اس کا انگلش ترجمہ کر کے ہم نے آپ کو بتایا۔ ارشد صاحب بہت دن ہوئے ان سے بات نہیں ہوئی، ماشاءاللہ وہ سیرت طیبہ کو فرانسیسی میں منتقل کر رہے تھے، خبر نہیں، اگر وہ سنیں تو ضرور رابطہ کریں، بڑا اس کا انتظار ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، وہ بہت بڑا کام ہے، اللہ قبول کرے۔
تو یہ فرانسیسی میں آج کسی نے سوال کیا کہ وہ کون سا مستشرق تھا، تو وہ یہ ہیں. تو ڈاکٹر نہیں، ہیکل نے وہ شاید انگلش میں لکھا ہے اور اس کا عربی ترجمہ پڑھا. فکر کی پستی کی مثال دیکھیے، ایک وہ مثال ہے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور ایک یہ بھی مثال ہے. 69 میں بقول عربوں کے ریولوشن آیا، اور یہ جتنے بھی انقلاب کے داعی اور مدعی ہوتے ہیں نا کہ عوامی انقلاب برپا کریں، یہ سب کے سب آخر پر پہنچ کے عوام کے غلام بن جاتے ہیں. پہلے مرحلے پہ لیڈر مقبول ہوتا ہے، وہ دھرنے دیتا ہے، وہ بہت کچھ کہتا اور سنتا ہے، اور جب صحیح انقلاب کے لیے وہ طاقت پکڑ لیتا ہے تو پھر عوام اس پر حکمرانی کرتے ہیں کہ حضور یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. اسی لیے انقلاب اپنے پہلے مرحلے میں کئی مرتبہ صف اول کی قیادت کو خود انقلابی اڑا دیتے ہیں کہ تم نہیں مانتے، لہذا تمہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو جتنے ہمارے بچے انقلاب کے نعروں سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ تحریکیں آغاز اس کو شروع کرنا یہ آسان ہوتا ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا خون دینا پڑ جاتا ہے، پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی. روڈ ٹو رمضان، انہوں نے کہا کہ 69 میں جب انقلاب آیا تو کرنل قذافی تھے، انہوں نے ادریس کی حکومت کو پلٹ کے اپنی حکومت قائم کر لی. ان کا نہایت قابل اعتماد ساتھ تھی اور ان کا دوست، اور حکومت میں پارٹی کا سیکنڈ نائب وزیر اعظم وہ میجر جالوت تھا. قذافی مصر گئے جیسے سرکاری تقریبات، تو جمال عبد الناصر کا دور تھا، اور عبد الناصر سے کہا باتوں میں، ناصر جو تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ ہمارا اور اسرائیل کا اسلحے میں تقابل کیا ہے، ہمارے پاس کتنے ٹینک ہیں، ان کے پاس کیا ہے، جیسے گفتگو ہوتی ہے ساری تفصیل سے. تو کرنل معمر قذافی نے کہا کہ چھوڑو عبد الناصر اس بات کو، یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں. اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ اٹامک انرجی نہیں ہے. اس کا اسرائیل کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ اسرائیل اس میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. اس نے کہا بس ایک ہی حل ہے، اسرائیل پہ ایٹم بم مار دو، اسرائیل کو ختم کر دو. یہ ٹھیک وہ مذہبی کج روی ہے، یہ مذہب کی گمراہی ہے. یہ بہت سخت لفظ ہم بول رہے ہیں، جو امریکہ کے حملے میں پاکستان میں تھی، جبکہ ہر مذہبی رہنما کہہ رہا تھا کہ امریکہ پہ ایٹم بم پھینکو. اچار کے لیے رکھا ہے، اس زمانے کے اخبارات اٹھائیں، اس زمانے کی مذہبی قیادت کے بیانات پڑھیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بہت بڑی مذہبی شخصیت اور افغانستان کے جنگ میں ہیرو تھے. ہم نے کہا حضرت یہ ایٹم بم پھینکیں گے کہاں؟ ان کا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ناراض ہوئے. فرمایا امریکہ کا ویزا لو اور ایٹم بم جہاز میں رکھ کے لے جاؤ اور وہاں جا کے مار دو. جس شخص کی اتنی سطح ہو سوچنے کی، اور اس کے پیچھے امت چل پڑی، اس کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ چل پڑے، اس کا جنازہ بھی لاکھوں میں ہوا، اور فکر کا حال یہ ہے ولیعاذ باللہ. تو ایٹم بم مارو، پھینکو.
اس نے جمال عبد الناصر نے کہا کہ قذافی دنیا کے حالات سیاست ایسے نہیں کرنے دے گی، امریکہ نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کا دشمن ہے، روس نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کا دشمن ہے، اور عرب ممالک کن چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے، ایٹم بم مارو۔ یہ اب بھی روکی سوکی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، بنا لیا نا تم نے۔ اس دن کا انتظار کرو جس دن کے لیے گھٹنے ٹکوا کے اگلے کہیں گے نکالو جی کدھر ہے، ولیعذ باللہ۔ دنیا ہماری خواہشات پر نہیں چلتی، اللہ کے کچھ اٹل قانون ہیں، کافر بھی اس قانون کو اپنائے گا تو نفع ہوگا، ہم اس قانون کو چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا۔ خدا کے ایک نیچرل فطرت کے قوانین ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسباب کے بغیر خدا کی دنیا چلے گی۔ یہ جن لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک کر دیں گے اور اللہ کر دے گا اور اللہ کر دے گا، کتنی مرتبہ خدا دکھائے کہ نہیں ہوتا بھئی، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پڑھو نہیں اور جا کے ہال میں بیٹھ جاؤ اور تمہارا پیپر خدا کے فرشتے آ کے حل کر دیں۔ آج تک کبھی تو ہوا ہوتا۔ تو اس نے کہا بس اسرائیل کا ایک ہی حل ہے، ایٹم بم۔ یہ کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان میں جب وہ ایک انڈیا کا پائلٹ بھی جو بھی ہوا آپ جانتے ہوں گے، اس موقع پر بھی ہر کوئی ایٹم بم ایٹم بم، ان کے نزدیک کھیل تماشے کی چیزیں ہیں، ولیعذ باللہ، جانتے نہیں ہیں کہ کیا تباہیاں ہوئی۔ تو قذافی واپس چلے گئے یہ حل تجویز کر کے کہ اسرائیل کا علاج ایٹم بم کے علاوہ کوئی نہیں۔ کچھ وقفے کے بعد پیغام آیا کہ میجر جالود، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ معتمد کرنل قذافی کے، وہ مصر آنا چاہتے ہیں اور انتہائی خفیہ دورہ، اور آ کے صرف جمال عبد الناصر سے ملنا ہے۔ وہ انتہائی خفیہ دورے پہ آئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ کہتا ہے کہ جب جمال عبد الناصر سے ملاقات ہوئی تو کرنل قذافی نے جو ذہنیت کی بات تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ اس نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ روس بھی نہیں کرنے دے گا اور امریکہ بھی نہیں کرنے دے گا اور عالمی حالات ایسے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر چین کے پاس چلے جائیں اور ایٹم بم خرید کے لے آئیں۔ اس نے کہا قذافی ایٹم بم کوئی بیچا نہیں کرتے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ ختم ہو گئی بات۔ اب میجر جالود آئے، ملے، تو انہوں نے کہا میں خاص طور پہ اس سفر پہ ہوں اور روس اور امریکہ سے ہم مایوس ہو چکے ہیں، اور میں چائنا جا رہا ہوں اور میں نے ایٹم بم خریدنا ہے، تو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی موقع آ جائے تو تم نے پھر ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر لیبیا کے پاسپورٹ پہ انہوں نے سفر نہیں کیا، پاکستان، انڈیا جو بھی ہے، وہ سفر کر کے جب چین پہنچے تو ظاہر ہے پہلے سے جیسے حکومتوں کا طے ہوتا ہے، تو خاص ملاقات طے ہوئی تھی چوین لائی سے۔ چوین لائی نے انہیں وقت دیا، انہوں نے اپنی ساری بات ان کے سامنے رکھی، تو اس نے نہایت نرمی سے سمجھایا۔ اس نے کہا مسٹر جالود، یہ قوت جو ہے نا، یہ ممالک اپنے اندر خود پیدا کیا کرتے ہیں، اور یہ چیزیں خریدنے بیچنے کی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا آپ نے دنیا بھر میں اتنے کارنامے کیے ہیں، چائنا نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور میں کوئی زیادہ بڑا ایٹم بم نہیں چاہتا، بس اتنا سا چھوٹا سا ایٹم بم ہو کہ اسرائیل پہ ماریں اور ختم ہو جائے اسرائیل۔ تو اس نے انہیں سمجھایا کہ ایسی باتیں بھی نہیں کیا کرتے،
ہم نے پہلے مصر کو جب ان کے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے تھے تو مدد دی ہے. آپ کے ملک میں ایسے سائنٹسٹ ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. باقی ایٹم بم خریدے بیچے نہیں جاتے. تو بیچارے مایوس ہو کے لوٹ آئے. اور اسرائیل کو ایٹم بم تو کیا لیبیا کو ملتا، اگلوں نے سارا اٹامک پروگرام رول کرا کے اور جہازوں میں لاد کر چلے گئے اور باقی ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس لیے جو بچے ہیں نا، جو جذباتی جوان ہیں، لڑکے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی سن رہا ہو تو بیٹے یہ راہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. جب تک زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آپ ڈسٹنگوش اس حد تک نہیں محنت کریں گے، نہیں پہنچیں گے، سب بیکار ہے. آپ برا مانیں گے یقیناً، کوئی پرواہ نہیں، آج برا مانے، پھر وقت بتائے گا آپ کو آپ نے برا مانا، ٹھیک مانا تھا یا غلط. یہ جو خبط سوار ہے نا بچے بچے پہ، امت امت امت، یہ زبان سے تسبیح پڑھنے سے امت کا درد اور امت کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کریکٹر کیا ہے، آپ نے محنت کتنی کی ہے، آپ کی ہمت کتنی ہے، آپ کتنی راتوں کو تعلیم میں بسر کر کے صبح کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے پڑھنے کے دور میں کیا کیا ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور سوائے ایک میننگ لیس اور ان ارینجڈ لائف، اس کے علاوہ کچھ ماضی میں نہیں ہے، تو اب خاموشی سے سو جانا چاہیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، لیکن یہ خواب چھوڑ دیں کہ امت کو آپ سے نفع پہنچے گا. یار محلے کو نفع نہیں، گھر کو نفع نہیں پہنچا تو امت کو کہاں سے پہنچے گا. اس لیے ہم ایک خیالی دنیا میں ہمارے بچے بس رہے ہیں، اور وہ دنیا کبھی بھی وجود میں آنے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے مقاصد کو متعین کر کے اپنا خون پسینہ ایک نہ کر دے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اب جو ہماری نسلیں اس وقت امریکہ اور یورپ اور مختلف جگہوں پر پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے معاشی مسائل سے بلندتر ہو کر کئی جگہ اچھی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ وہ تعلیم میں لگ گئے ہیں، وہ پروفیسر بن گئے ہیں، وہ بڑے آدمی بن گئے ہیں، وہ آنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، چھوٹوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. یہ کام کرنے کا ہے، کیونکہ انہوں نے معاشی تنگی نہیں دیکھی، اور ہم معاشی تنگیوں میں مبتلا ہیں. ہم ایک اچھا ادارہ نہیں بنا سکتے کہ کام کیا جائے. ہم نے کئی مہینے پہلے درخواست کی تھی، دنیا بھر میں جو ہمیں سنتے ہیں، ہم نے کہا تھا ہم نے ایک لائبریری کراچی سے خریدی ہے اور آپ اس کی پیمنٹ کریں. پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. 2 یا 3 لاکھ پہ ہوئے، باقی ابھی تک باقی ہیں. اس لیے معاشی اسباب اور وسائل جو ہیں ان بچوں کو پیش نہیں آئے. جو بچے یورپ میں پلے بڑھے ہیں یا امریکہ میں، بہت کم ان کے والدین نے محنت کی. انہوں نے کہا بچوں اس کی فکر نہ کرو، یہ میں تمہیں سنبھال لوں گا، تم اپنا کام کرو. ان میں سے بہت سو نے کام کیا الحمدللہ. یہ ابن جریر طبری، انہوں نے کہا جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھوں.
تو لوگوں نے کہا حضرت لکھیں، تو انہوں نے کہا پڑھو گے؟ ان کا ہاں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کتنی تفسیر ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جب تفسیر ہی لکھنی ہے تو 30-40 جلدیں ہونی چاہیے، یہ کیا تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی تفسیریں۔ 30 جلدوں میں تفسیر لکھ گئے۔ پھر ان کا تاریخ لکھوں، کہا گیا لکھیے، پڑھو گے؟ پڑھیں گے۔ ان کا اچھا میں لکھنا شروع کرتا ہوں۔ 20-25 جلدوں میں تاریخ لکھ گئے۔ روزانہ بلا ناغہ 40 صفحے لکھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے، یہ شخص سوتا کس وقت ہے، کھاتا کس وقت ہے، آخر لکھتا ہے تو مطالعہ تو کرتا ہوگا، پڑھتا کس وقت ہے؟ روزانہ 40 صفحے لکھتے تھے۔ شبلی نعمانی روزانہ 2 گھنٹے بس لکھنا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، لیٹے لیٹے عربی کے فارسی کے شعر پڑھتے رہتے تھے، اور جب دل شاعری سے بھر جاتا تھا پھر اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور دوپہر میں 2 گھنٹے بس، اور میں ان کے سامنے رکھ دیتا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اور اس پہ وہ تحریر کرتے تھے۔ تو تبری پھر انہیں خیال ہوا کہ میتھمیٹکس پہ بھی لکھنا چاہیے، وہ بھی ایک کتاب لکھتی۔ پتہ نہیں کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، ہزاروں صفحات لکھ کے دنیا سے گئے، اور سفر پہ جا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مطالعہ ہو رہا ہے، کتابیں نقل ہو رہی ہیں۔ ان سے کسی نے کہا تو انہوں نے بتایا کہ طبرستان میں والد صاحب نے زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑا تھا میرے لیے، اور اس کی کل آمدنی کا مالک مجھے بنا دیا تھا، تو اس لیے مجھے کہیں بھی سفر کرنا ہو، آنا جانا ہو، کتابیں ہوں، مجھے کبھی کسی سے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہاں سے جتنا پیسہ آتا ہے میں اس زندگی پہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو معاشی اسباب اور وسائل کے بغیر اس دنیا کے کام نہیں چلتے۔ اس لیے جو ہمارے بچے ہیں، یہ جو اگلی نسل ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی سن رہا ہو تو بچوں اس کو خدا کا بہت بڑا انعام سمجھو کہ آپ اپنے والدین کی وجہ سے معیشت میں بالکل بے نیاز ہیں۔ آپ پڑھنے والے بنیں، آپ قیادت کو سنبھالنے والے بنیں، بندگی کا جوہر ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے، یہ مت سوچئے گا کہ جو آپ کو کہنے والا ہے اس کا ماضی دیکھو تو وہاں کوئی تعلیم، کوئی علم، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے دوست جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے، کیونکہ نصیحتیں کرنی آسان ہوتی ہیں نا، اور اپنی زندگی جو ہوتی ہے پیچھے برباد، بچے پھر کہتے ہیں کہ خود کیا کیا ہے، مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے خود کیا کیا ہے۔ ایک صاحب تھے بلا کے سگریٹ نوشی کرتے تھے، سگریٹ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں تھا۔ روزانہ جب صبح سو کے اٹھتے تھے تو اس سے لے کے سوتے تک روزانہ 40-50 سگریٹ پیتے تھے۔ چائے پیتے تھے تو سگریٹ ضرور پیتے تھے، دوستوں کو کہتے تھے کہ تم بھی پیو، پیش کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے دوستوں کو، اور مفت بانٹتے تھے سگریٹ۔ اور چائے کے بعد جو سگریٹ نہ پیے تو کہتے تھے غارت کر دیا تم نے چائے کو بھی، چائے پینے کا فائدہ ہی نہیں ہوتے ہی اس وقت ہے جب بعد میں سگریٹ پیو، اور ایسے کش لگائے۔ جوانی تھی، پہلا بچہ ان کے ہاں ہوا، اور والد جو سگریٹ پھینک دیتے تھے نا، بچے تو پھر بڑوں کی وہ نقل گویا اتارتے ہیں، وہ بچہ سگریٹ اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا تھا، اور اسے والد کرتے تھے ویسے کرتا تھا۔ پہلے تو سب دیکھ کے خوش ہوتے رہے کہ دیکھو بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر بچے نے باقاعدہ طور پہ سگریٹ پینے شروع کیے، چھوٹا سا بچہ، اور والد نے جو ہی پھینکا اس کے بجھنے سے پہلے اس نے اٹھا لیا۔
اور وہ جو دوستوں کو تبلیغ کرتے تھے کہ سگریٹ پیو اور یہ، اور وہ دوست بھی آگے سے بحث کرتے تھے کہ سگریٹ پینے کا فائدہ کیا ہے تمہیں، پھیپھڑے گل جائیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن اس بچے کی ماں نے ڈانٹا اور تھپڑ مارا اور کہا خبردار جو آئندہ آپ نے سگریٹ پیا، بیڑی پی. تو والد دیکھ رہے تھے جو سگریٹ کے بہت بڑے پرچارک تھے، تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ ابا بھی تو پیتے ہیں. بس وہ ساری سگریٹ نوشی جو تھی نا اس ایک فکرے پہ آ کے ٹوٹ گئی. اس سے کہا ابا بھی تو پیتے ہیں. دوستوں کے سارے دلائل سب بھسم ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ میری اگلی نسل ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے بچے کو کیا تحفہ دے کے جاؤں گا. افطار کے بعد اس دن سگریٹ پی رہے تھے اور بچے نے بھی ایسے ہی کیا اور تھپڑ پڑا، اور یہ جواب انہوں نے سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر پھینکی اور کہنے لگے کہ عمر بھر کی نصیحتوں کی وہ بات نہیں ہوئی جو میرے بچے کی، میری اولاد کے ایک جملے نے کر دی کہ ابا بھی تو پیتے ہیں. تو اس لیے اپنی جان، اپنی قوت پیدا کرو، اپنے اس جسم میں طاقت پیدا کرو. یہ سیاست، یہ چیزیں آپ اس میں آئیں، ضرور آئیں، امت کی فلاح و بہبود کا سوچیں، مگر آپ کس سٹیج پر کھڑے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے اب تک. نیند کی قربانی آپ نے نہیں دی، وقت کی قربانی آپ نے نہیں دی، پیسے کی قربانی آپ نے نہیں دی، اخلاقیات کو سیکھنے کے لیے خود اپنے آپ کو تراشا خراشا نہیں. جس نوع کا بھی علم تھا، علم تو تھا نا، آپ نے اس میں امامت کا درجہ نہیں حاصل کیا. اب بتائیں نا کس بنا پر آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو آپ کے حوالے کر دے، کیوں کرتے؟ اس لیے یہ جو سوال تھا نا آغاز میں کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. وقت زیادہ ہو گیا اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت بے چینی ہے. اس لیے آئندہ انشاءاللہ سوال جواب ایک اور سیشن رکھ لیجئے گا درمیان میں ہفتے کے، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، بہت السلام علیکم.